भाग 8। नफरत या बेइंतहा मोहब्बत। हवेली का विशाल पिछला बगीचा, चारों तरफ सफ़ेद गुलाब के पौधे, मध्यम रोशनी और ठंडी हवा। आरव अनन्या की कलाई थामे उसे खींचते हुए एक बड़े से फुवारे के पास ले आया। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, मिस्टर सिंघानिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने इस तरह घसीट कर लाने की? आरव ने अनन्या को फुवारे के संगमरमर के चबूतरे से सटा दिया। उसकी रिमलेस ऐनक के पीछे आंखें गुस्से और पॉजेसिवनेस से जल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेयान की बातों पर इस तरह खिलखिलाने की? आरव की भारी रौबदार आवाज गूंजी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वह तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? वह आपका कजिन भाई है आरव, अनन्या ने सीना तान कर कहा, और वह बहुत प्यारा और फनी है। आपकी तरह चौबीसों घंटे चेहरे पर करेला जैसा कड़वा मुंह बनाकर नहीं घूमता। प्यारा, फनी। आरव ने अपनी हथेलियां अनन्या के दोनों तरफ चबूतरे पर टिका दी और उसके इतने पास झुक गया कि अनन्या की धड़कनें बेकाबू होने लगी। मिस शर्मा, तुम्हें हंसने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ मेरी बातों पर। तुम्हें मुस्कुराने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ मेरे सामने। अगर किसी और मर्द की वजह से तुम्हारी आंखों में चमक आई तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। अनन्या का दिल धक धक करने लगा। आरव का यह कातिलाना और खतरनाक पॉजेसिव अंदाज उसे अंदर तक सिहरा देता था। आप सच में एक नंबर के साइको हैं। अनन्या ने हकलाते हुए उसकी छाती पर हाथ रखकर धक्का देने की कोशिश की। मैं आपकी कोई जायदाद नहीं हूँ जिस पर आपका ठप्पा लगा हो, जायदाद से ज्यादा कीमती हो। आरव ने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से बहुत नज़ाकत से पकड़ा और उसके गुलाबी होठों के बिल्कुल करीब फुसफुसाया। और इस कीमती अमानत को कोई छूना तो दूर, घूर भी नहीं सकता। इससे पहले कि आरव आगे झुकता, झाड़ियों के पीछे से रेयान की आवाज आई, अरे भाई, रोमांस जारी रखिए, लेकिन कम से कम जरा साइड में देख लीजिए, दादी माँ का बुलावा आया है। आरव ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। रेयान हाथ में कॉक की केन लिए दीवार से टिका खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरव ने दांत पीसते हुए अपनी ऐनक फेंकी। रेयान, तुम अब तक फ्लाइट में क्यों नहीं हो? भाई आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। जल्दी चलें, दादी बुला रही हैं। हवेली के मुख्य हॉल में दादी माँ कल्याणी देवी अपनी पारंपरिक सिंहासन पर जैसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने पूरे खानदान के तांबे और सोने के बर्तन रखे थे। अनन्या, दादी माँ ने कड़क आवाज में कहा, सिंघानिया खानदान में जब भी कोई नई लड़की बहू बनकर कदम रखने वाली होती है तो पहली परंपरा रसोई की होती है। कल सुबह 6 बजे हमारे पूरे परिवार और 20 खास मेहमानों के लिए शाही राजस्थानी थाली तुम्हें अकेले बनानी होगी। अकेले? रेयान बीच में कूद पड़ा। दादी, यह अत्याचार है। भाभी ऑफिस में काम करती है, ये कोई शेफ थोड़ी है। और आरो भाई तो उबला हुआ खाना खाते हैं, उन्हें क्या पता मसालों का। रेयान, तुम चुप रहो, आरव ने कड़क आवाज में टोका। फिर दादी माँ की तरफ देखकर बोला, दादी माँ, अनन्या ऑफिस में मेरी चीफ डिजाइनर है, उसे रसोई के इम्तिहान देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आरव, अनन्या ने अचानक बीच में कहा। उसके नादानी और जिद एक बार फिर जाग उठी थी। अनन्या ने अपनी ठुड्डी उठाई और दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे आपका यह चैलेंज मंजूर है दादी माँ। कल सुबह 6 बजे नहीं, मैं 5 बजे ही रसोई में मिलूंगी और ऐसी थाली बनाऊंगी कि आप खुद कहेंगी कि अनन्या शर्मा किसी से कम नहीं है। आरव ने अपना माथा पीट लिया। उसने मन ही मन सोचा, यह जिद्दी लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। इसे चाय तक बनानी ढंग से नहीं आती है और यह 20 लोगों का शाही खाना बनाएगी। अगली सुबह 5:30 बजे हवेली की विशाल शाही रसोई में धुएं का गुबार उठ रहा था। अनन्या रसोई के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेसन और आटे के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे और कढ़ाई में से काले धुएं के साथ हलवा जलने की बदबू आ रही थी। हे भगवान, ये लाल मिर्च है या कश्मीरी मिर्च? अनन्या बेवकूफों की तरह डिब्बों को सूंघ रही थी। और यह नमक 2 चम्मच डालना है या 2 कटोरी? तभी रसोई का दरवाजा बंद हुआ और पीछे से एक भारी आवाज आई, 2 कटोरी नमक डालोगी तो दादी माँ तुम्हें आज ही हवेली से धक्का देकर बाहर भिजवा देंगी।
اننیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آرو سنگھانیا اپنے مہنگے سوٹ کی جگہ سادھارن سفید شرٹ پہنے اور آستینے کوہنی تک چڑھائے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر پرفیکٹ؟ اننیا نے بیلن ہاتھ میں اٹھا کر منہ بنایا۔ آپ تو سو رہے تھا نا؟ جائیے، میرا مذاق مت اڑائیے۔ آرو نے بنا کچھ کہے اننیا کے ہاتھ سے بیلن چھیلا اور اسے سائیڈ میں رکھا۔ پھر اس نے ایک صاف کپڑا لیا اور اننیا کے گال پر لگا بیسن بہت پیار سے پونچھنے لگا۔ اگر میں نہیں آتا تو تم آج پوری حویلی میں آگ لگا دیتی، جدی لڑکی۔ آرو کی آواز میں کڑواہٹ کے پیچھے چھپا بے انتہا پیار تھا۔ آرو نے خود کڑھائی چڑھائی، گیس کی آنچ دھیمی کی اور بہت تیزی سے وہ صفائی سے مسالے تیار کرنے لگا۔ اننیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اننیا نے حیرانی سے پوچھا۔ جب میں لندن میں اکیلا رہتا تھا تب خود بناتا تھا۔ آرو نے اننیا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چمچ تھمایا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب چپ چاپ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ہلاتی رہو، کریڈٹ تمہیں ہی ملے گا۔ رسوئی میں دونوں میں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اننیا کی سانسیں آرو کے سینے کی گرماہٹ سے تیز ہو رہی تھی۔ آرو اس کے کان کے پاس جھک کر مسالوں کا حساب بتا رہا تھا اور اننیا چوری چھپے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ صبح 8 بجے جب پورے پریوار کے سامنے 20 شاہی تھالیاں پروسی گئی تو دادی ماں نے پہلا نوالا کھایا۔ پورے ہال میں سناٹا پسرا ہوا تھا۔ ریان کونے میں ہاتھ جوڑے بھگوان سے دعا مانگ رہا تھا، جبکہ آرو ہمیشہ کی طرح شانت چہرہ بنائے اپنی اینک ٹھیک کر رہا تھا۔ دادی ماں نے دال باٹی کا سواد لیا۔ ان کے کڑک چہرے کی سخت ریکھائیں دھیرے دھیرے ڈھیلی پڑی۔ انہوں نے پانی کا گھونٹ لیا اور اننیا کو گہرائی سے دیکھا۔ یہ کھانا تم نے اکیلے بنایا ہے اننیا؟ دادی ماں نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اننیا نے آرو کی طرف دیکھا۔ اس کی ایمانداری نے جھوٹ بولنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور سر جھکا کر بولی، نہیں دادی جی، مسالے اور تیاری میری تھی، لیکن اسے جلنے سے بچانے اور سواد بٹھانے میں آرو نے میری مدد کی۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو آج سب خراب ہو جاتا۔ ریان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ لو، بھابھی نے تو خود ہی اپنا پول کھول دی۔ لیکن تبھی دادی ماں کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی درلبھ اور ہلکی سی مسکان تیر گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور اننیا کے پاس آ کر اس کے گلے میں خاندانی کا پارمپرک سونے کا شاہی ہار پہنا دیا۔ مجھے یہی دیکھنا تھا اننیا۔ دادی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کھانا پکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سچ بولنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تم اس گھر کی بہو بننے کے پورے لائق ہو۔ آرو کے چہرے پر اپنی ضدی اننیا کے لیے گرو سے بھری ایک مسکان آ گئی۔ رات کے 11 بجے اننیا بالکنی میں کھڑی ہو کر اس ہار کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے آرو آیا۔ اس نے بہت نزاکت سے اپنی باہیں اننیا کی کمر میں ڈالی اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ تو مس شرما نے دادی ماں کا دل جیت ہی لیا۔ آرو نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے ہلکا سا دباؤ بناتے ہوئے فسفسایا، چھوڑیے مجھے آرو، کوئی دیکھ لے گا۔ اننیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حویلی میں اتنے لوگ ہیں، دیکھنے دو۔ آرو نے اسے گھما کر اپنے اور قریب کر لیا۔ پورے خاندان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرو سنگھانیا اب اس ضدی لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنے والا۔ آرو تھوڑا سا جھکا اور اننیا کے گلابی کانپتے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ کسی ہڑبڑی کا نہیں تھا، بلکہ سکون اور بے انتہا پیار بھرا تھا۔ اننیا نے بھی آرو کے چوڑے کندھوں پر ہاتھ ٹکا کر اس کا پورا ساتھ دیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ریان جان بوجھ کر اننیا کے بغل میں بیٹھ گیا اور اس کے لیے گرم گرم پراٹھے پروسنے لگا۔ بھابھی، آج ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے، ریان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس خڑوس بھائی کو آفس جانے دیجیے، میں آپ کو جے پور کی سب سے بیسٹ ساڑیاں دلواؤں گا۔ اننیا ہنستے ہوئے بولی، ارے واہ ریان، تم تو آرو سے بہت اچھے ہو۔ آرو ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا کانٹا چمچ پکڑے دانت پیس رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اننیا ریان کی باتوں پر کھلکھلا رہی ہے تو اس کی پوزیسونیس 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔
اس نے اپنا جوس کا گلاس ٹیبل پر اتنی زور سے رکھا کہ ٹیبل پوری ہل گئی۔ ریان آرو کی گرجنا سے پورے ہال میں نوکر تک سہم گئے۔ تمہاری لندن والی فائلیں ٹیبل پر پڑی ہیں، آج دوپہر 2 بجے تک وہ ختم ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں واپس لندن کی پہلی فلائٹ میں بٹھا دوں گا۔ ارے بھائی، آپ تو بے وجہ ہی جل بھن کر راکھ ہو رہے ہیں۔ ریان نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر کر دیے۔ دوپہر میں اننیا کمرے میں آئی تو دیکھا آرو بستر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھ رہا تھا۔ آپ ریان پر بے وجہ کیوں چلا رہے تھے؟ اننیا نے اپنی باہیں سینے پر باندھ کر پوچھا۔ آرو نے لیپ ٹاپ بند کیا، جھٹکے سے اٹھا اور اننیا کو سیدھے دیوار سے سٹا دیا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ باہر جاؤ یا اس کی باتوں پر اتنا ہنسو۔ وہ آپ کا بھائی ہے آرو۔ اننیا نے چڑھ کر ایک تکیہ اٹھا کر آرو کے سینے پر دے مارا۔ آپ دنیا کے سب سے شکی اور جلن خور انسان ہیں۔ ہاں، ہوں شکی۔ آرو نے وہ تکیہ چھین کر سائیڈ میں پھینکا اور اننیا کو باہوں میں اٹھا کر سیدھے بیڈ پر گرا دیا۔ وہ اننیا کے اوپر آ کر جھکا اور اس پوجیسو راون کی ضدی امانت صرف تم ہو، مس شرما۔ اننیا نے چڑھ کر اسے پھر سے دھکا دینا چاہا، لیکن آرو نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ پر اوپر لاک کر دیا اور اس کے گالوں پر بڑے سے بڑے ڈمپل کو اپنے ہونٹوں سے کاٹ لیا۔ اف، آرو، آپ بہت کڑوے ہیں۔ اگلے دن اننیا اپنے بیڈ روم میں کھڑی آئینے کے سامنے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ تبھی آرو آئی پیڈ پر کچھ فائلیں پر نظر دوڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آرو، اننیا مڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چلیے آج شام کو شاپنگ مال چلتے ہیں۔ آرو نے آئی پیڈ سے نظر اٹھائی اور اپنے رملیس اینک پھینکے۔ شاپنگ مال؟ بالکل نہیں، تمہیں باہر بھیڑ بھاڑ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیش کے ٹاپ 5 فیشن ڈیزائنرز کو کال کر دوں گا۔ شام 5 بجے وہ پورے کلیکشن کے ساتھ حویلی آ جائیں گے۔ تمہیں آرام سے گھر بیٹھ کر جو پسند آئے چن لینا۔ اننیا کا منہ غصے سے بن گیا۔ اس نے اپنی دونوں باہیں سینے پر باندھی اور آرو کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آرو، کیا آپ مجھے ہمیشہ کسی پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں؟ اننیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ڈیزائنرز کو گھر بلانا کتنا بورنگ ہے۔ مجھے مال جانا ہے، ٹرائل روم کے چکر کاٹنے ہیں، ریا کے ساتھ گھومنا ہے اور مال کی وہ اسپائسی اسٹریٹ چاٹ کھانی ہے۔ مس شرما، آرو کی آواز میں کڑکپن آ گیا، باہر خطرہ ہے۔ روہن ابھی بھی کھلا گھوم رہا ہے، میری بات چپ چاپ مانو۔ میں نہیں مانوں گی۔ اننیا نے اپنی ٹھڈی اٹھائی۔ اگر آپ مال نہیں چلیں گے تو میں ریا اور ریان کے ساتھ کیب کر کے چلی جاؤں گی۔ تبھی دروازے پر کھڑے ریان اور ریا نے تالیاں بجائی۔ کیا بات ہے بھابھی، ایک دم صحیح ڈیسیژن، ریان نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں انو، اس کھڑوس باس کو گھر میں ہی کام کرنے دو، ہم تینوں چلتے ہیں، ریا نے آرو کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ آرو کے چہرے کے بھاو پل بھر میں خوفناک ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ اننیا ریان کے ساتھ جانے کی ضد پر اڑی ہے تو اس کی پوزیسونیس جاگ اٹھی۔ کوئی کیب نہیں ہوگی، آرو نے حکم دیا، اور اگر تم مال جا رہی ہو تو میں بھی ساتھ آ رہا ہوں۔ اننیا کے ہونٹوں پر ایک وجئی مسکان آ گئی۔ اس نے من ہی من سوچا، جیت تو آخرکار میری ہی ہوئی۔ مسٹر کڑوے نیم کے پتے۔ شہر کے سب سے بڑے اور بھویہ رائل پلازا مال میں جب آرو سنگھانیہ نے قدم رکھا تو پورے مال کی سرکشا چست کر دی گئی۔ بلیک ٹیکسیڈو میں آرو کسی راجا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4 باڈی گارڈز اور رانا چل رہے تھے۔ اننیا، ریا اور ریان ایک ایتھنک ویئر کے سب سے مہنگے بوٹیک میں گھسے۔ بھابھی، یہ ریڈ لہنگا دیکھیے، آپ پر قیامت ڈھائے گا۔ ریان نے ایک لہنگا اٹھا کر اننیا کے سامنے رکھا۔ اننیا مسکرائی۔ ارے واہ ریان، تمہاری چوائس تو بہت اچھی ہے۔ آرو جو تھوڑی دوری پر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی ریان کو اننیا کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا فون اس کی انگلیوں میں کس گیا۔ آرو ترنت آگے بڑھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں ریان کے ہاتھ سے وہ لہنگا چھینا اور سیلز گرل کو دے دیا۔ یہ بہت برائٹ ہے، کچھ کلاسک اور ڈیسنٹ دکھاؤ، آرو نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ریان کو گھورا۔ ریان، باہر جا کر سیکیورٹی چیک کرو۔ ارے بھائی، آپ تو مال میں بھی سیکیورٹی گارڈ بن گئے۔ ریان ہنستے ہوئے ریا کے ساتھ دوسرے سیکشن میں چلا گیا۔ اننیا نے چڑھ کر آرو کو دیکھا۔
آپ ہر جگہ اپنی دادا گیری کیوں چلاتے رہتے ہیں؟ میں دادا گیری نہیں چلا رہا۔ آرو نے اننیا کی کلائی پکڑی اور اسے سیدھے وی آئی پی ٹرائل روم کے اندر کھینچ لیا۔ آرو نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اندر آپ آرو، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اننیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ ٹرائل روم ہے، کوئی باہر دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ ٹرائل روم کی مدھم روشنی میں آرو نے اننیا کو دیوار سے سٹا دیا۔ اس کی بھوری آنکھیں اننیا کے چہرے پر ٹک گئی۔ سوچنے دو، آرو کی بھاری اور نشیلی آواز میں اننیا کے کانوں میں گونجی۔ اس نے اننیا کی کمر میں باہیں ڈال کر اسے بالکل اپنے سینے سے چپکا لیا۔ مجھے نہیں پسند کہ تم کسی اور کے دیے ہوئے کپڑے چنو یا کسی اور مرد کی چوائس کی تعریف کرو۔ وہ آپ کا بھائی ہے آرو۔ اننیا کی سانسیں آرو کی چھاتی کی گرماہٹ سے اکھڑنے لگی۔ بھائی ہو یا کوئی بھی، تم صرف میری ہو۔ آرو نے فسفساتے ہوئے اننیا کے ڈمپل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر اس نے بہت نزاکت سے اننیا کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا دباؤ بنایا۔ اننیا کا پورا شریر سہر اٹھا۔ اس نے آرو کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کس لیے۔ آرو نے اس کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ کسی غصے کا نہیں بلکہ مال کے اس بھرے ماحول کے بیچ ایک پوزیسفنس پریمی کے حق جتانے کا ذریعہ تھا۔ کچھ منٹوں بعد جب دونوں باہر نکلے تو اننیا کا چہرہ مارے شرم کے ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بوٹیک سے باہر نکلے، مال کی پہلی منزل کی بالکنی سے کوئی ان پر دوربین سے نظر رکھ رہا تھا۔ وہ روہن تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک کٹل مسکان تھی۔ روہن نے اپنی واکی ٹاکی پر فسفسایا، پلان بی ایکٹیو کرو۔ آرو اپنی اس لڑکی کے چکر میں پوری طرح بے فکر ہے۔ مال کا مین پاور گریڈ کاٹ دو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے بھاگ میں۔ یہاں تک ہماری کہانی سننے اور دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد۔